बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, रिपोर्टर्स कॉर्नर में जिस तरह से आपको पता है कि हम लोग मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से बात करते हैं, इलाकाई मसाइल को भी डिस्कस करते हैं, हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फैसला है, और बड़ा फैसले से मुराद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तकरीबन 10 साल बाद एक फ़ैसला आया, जो फैसला है शाहज़ेब कत्ल केस का। शाहज़ेब कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़िम शाहरुख जतोई समेत तमाम मुलज़मान को बरी कर दिया गया, क्योंकि ये मामला हमने देखा पहले इस केस के अंदर ये वाक़या जो था ये 24 दिसंबर 2012 को पेश आया था, और शाहरुख जतोई और उनके साथियों ने तल्ख़ कलामी के बाद फायरिंग करके शाहज़ेब को कत्ल कर दिया था। ये मामला बहुत रिपोर्ट हुआ मीडिया के अंदर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, और उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोअर कोर्ट से सज़ाएँ भी हुई, लेकिन ये मामला बढ़ता गया, और उसके बाद आज हमने देखा कि तकरीबन 10 साल बाद तमाम तर मुलज़मान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बरी कर दिया गया। बरीयत की वजूहात क्या थी, या कौन से ऐसे मामलात थे, क्या ऐसे महरक़ात थे, कौन सी ऐसी चीज़ें हुई इस सारे 10 साल के अरसे के अंदर कि ये मामला जो है वो शाहरुख जतोई के हक़ और बाकी जो उसके साथी मुलज़मान थे उनके हक़ में गया। इन सब के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास दो और भी अहम मौज़ूआत हैं। एक तो हज़ारा डिवीज़न के हवाले से है, गाज़ी के जो रोड्स हैं उनकी तामीर का मामला है, और उसके ऊपर हमने देखा कि CNW ने बड़ा काम किया, बड़े पैसे खर्च हुए उस प्रोजेक्ट के ऊपर। गाज़ी का ये रोड है, लेकिन वो रोड कुछ ज़्यादा अरसा नहीं निकाल सका, उसके बाद उसके हालात फिर खस्ता हो गए, बुरे हालात हो गए। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली, कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमने कुछ ज़िम्मेदार लोगों से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मामला हमारे मातहत नहीं है, हम इसको नहीं देख सकते, हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, जबकि ये सारा मामला उन्हीं का ही है। और वो कौन कौन लोग हैं इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा, और उनको हमने कोशिश की कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, लेकिन फिर एक दफ़ा फिर उन्होंने इनकार कर दिया, और उन्होंने इस तमाम तर मामले से अलहदगी इख्तियार की। इसके अलावा इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत हरकत में है, बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर रही है, और इंक्रोचमेंट के हवाले से ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद के, अगर इस्लामाबाद से बाहर के इलाकों की बात करूँ, दही इलाकों की तरनोल और जंगी सईदा के इलाके, वहाँ पर आज भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई क्या थी इस हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले जिसका मैंने जिक्र किया वो है सुप्रीम कोर्ट से आने वाला 10 साल बाद एक बड़ा फ़ैसला, और वो फ़ैसला है शाहज़ेब कत्ल केस का, जिसमें शाहरुख जतोई और तमाम तर जो उसके मरकज़ी मुलज़मान थे उनको, शाहरुख जतोई समेत बाकी जो मुलज़मान थे उनको बरी कर दिया गया। और इस सारे मामले के ऊपर हमारे पास एक रिपोर्ट है। सबसे पहले हम लोग आपको दिखाएंगे कि मामला था क्या, और इसके अंदर कौन कौन सी, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि कौन सी ऐसी वजूहात थी कि ये बिल्कुल सीधा सीधा केस, और लोअर कोर्ट से ये तमाम तर लोग, इनको सज़ाएँ भी हुई, सज़ाए मौत भी हुई, और बाकी जो मुलज़मान थे उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। लेकिन इसके बावजूद ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट से आज हमने ये फ़ैसला देखा, और इस फ़ैसले के अंदर जो तमाम तर चीज़ें हैं वो हम लोग आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट है, और इस के हवाले से मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि इसमें दियत का मामला आया सामने। दियत का कानून क्या है, शरई एतबार से दियत के जो तरीक़ाकार हैं, जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है वो क्या है। हमारी कोशिश रहेगी कि आज के इस प्रोग्राम में हम लोग सारी चीज़ें आपके सामने रखें, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। दियत के अंदर बहुत वाज़ेह इसके हवाले से अहकामात भी हैं, तमाम तर मामलात भी हैं, और इसका फ़ायदा भी उठाया जाता है, और ये भी ज़ाहिर बात है एक कानूनी मसला भी है और शरई मामला भी है। इस हवाले से हमारी कोशिश रहेगी कि इन दोनों के ऊपर तफसीलन हम लोग गुफ्तगू कर सकें, जो माहिरीन हैं उनको अपने साथ टेलीफोन लाइन पे अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। लेकिन एक दफ़ा फिर आज हमने देखा कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो बासर लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, उनके लिए तमाम तर जो निज़ाम इंसाफ़ है इस मुल्क के अंदर वो बहुत आसान होता है, या चीज़ों को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सबसे ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो देखने में आती है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बासर हैं, जो ताकतवर हैं, जिनकी माली हैसियत बहुत बेहतर है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, और यहाँ पर मैनेजमेंट उन्हीं के लिए है। और जहाँ पर हम लोग तफरीक का जिक्र करते हैं, हमारी सियासी जमातों के कायदीन भी ये बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर दोहरा जो निज़ाम इंसाफ़ है वो नहीं होना चाहिए, एक जैसे मामलात होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बहुत तकलीफ़ देह भी होती हैं। हालांकि इस केस को हमें शुरू से देखा, जब ये वाक़या पेश आया था उस वक्त से शाहज़ेब की जो फैमिली थी वो ये कहती थी कि किसी भी सूरत हम लोग सुलह नहीं करेंगे, किसी भी किस्म के इस तरह के मामलात नहीं हो सकते, हमारा एक जवान बेटा था वो कत्ल कर दिया गया, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इस मामले के ऊपर कोई डील या कोई बातचीत हो सकती है। कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, कानूनी रास्ता अपना के इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। लेकिन फिर आहिस्ता 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 वो जो कहते हैं ना कि वो जज्बे, वो हिम्मत, वो ताकत जो होती है इस तरह के वाक़यात के अंदर, जो मुद्दई पार्टी होती है वो
ظاہری بات ہے وقت گزرتا جاتا ہے، ٹائم گزرتا ہے اور پریشر بنتا جاتا ہے ان کے اوپر، اور ایک طرف فیملی پہلے ایک کرب میں مبتلا ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، تو پھر پریشر جب بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی جو ہے نا اسی طرح کے فیصلے پہ، اسی طرح کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے رفع دفع کر کے اپنی جو باقی بچ جانے والے لوگ ہیں ان کی زندگی کو آسان بنایا جائے اور معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی لائف کو جینے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا بہتر نتیجہ نکالا جائے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بے شمار ایسے واقعات کی ہمارے پاس فہرست موجود ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، رپورٹ کیے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کے جذبے کے ساتھ لوگ آگے تو آئے جنہوں نے ان کے پیاروں کو قتل کیا یا ناحق قتل کیا، لیکن پھر معاملات کو آگے نہ بڑھ سکے۔ اس کیس سے بڑی امید تھی، اس کیس سے اس لیے امید تھی کہ شاید یہ لوگ واقعی اب اس معاملے کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور یہاں پر بھی تمام تر معاملات کو مینیج کر لیا گیا۔ حالانکہ یہ آپشن موجود ہے، بالکل موجود ہے، دیت کا معاملہ جو ہے وہ شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اس کے تمام تر اس کے اندر بالکل اجازت موجود ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کسی کے لیے یہ چیز نہیں ہے، وہی کر سکتا ہے جو مالی طور پر مضبوط ہے۔ آج ہماری جو کوشش رہے گی اس سارے معاملے کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے، پروڈیوسر صاحب اگر مجھے آپ کراچی میں ہمارے جو بیورو چیف ہیں نعمت زادہ ان سے بات کروا دیں تو ان سے ہم لوگ بات کریں گے، ان سے بھی جانیں گے اس کیس کے حوالے سے، لیکن ابھی تھوڑا سا ڈیلے ہے، لیکن میں اپنے اسٹوڈیو میں جو میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن حسن خان صاحب، آپ کو ویلکم کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سارا واقعہ تو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور یہاں پر ہمیں کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے، ہم لوگ اعتراض اٹھا نہیں سکتے ہیں جب کہتے ہیں نا کہ معاملات آپس میں طے ہو گئے اور یہ شرعی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے قانون تو گھر کے معاملات کو دیکھتے، جب آپ نے صلح کر لی تو پھر کچھ ہو نہیں سکتا۔ نہیں، میرے خیال میں تنویر بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صلح کر دی۔ پہلے تو میں آپ کو، جب میں نے یہ رپورٹ دیکھی نا تو انڈین فلمز اگر آپ دیکھیں نا، اسپیشلی ساؤتھ انڈین، کیونکہ انڈیا کی جو ساؤتھ کی جو سدرن جو فلم انڈسٹری ہے بڑی سٹرانگ اس کی ہے، تو اگر آپ سدرن انڈیا کی فلم انڈسٹری دیکھیں وہاں پہ یہ چیزیں دکھائی جاتی ہے کہ کس طرح جو پاورفل ہوتے ہیں، کس طرح دن داڑے جو ہے نا، کچھ وہاں پر یہاں پر ہے، تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو مجھے بالکل وہ فلم کا سین لگ رہا تھا۔ دیکھیں یہ بہت آپ نے بڑی طریقے سے وہ جو انٹرو دیا کہ کس طرح اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کا جو ریلیٹیو کوئی قتل کرتے تو اس وقت آپ کی ایک ایموشنز ہوتی ہے، تو آپ کا عدالتی نظام کیا کرتا ہے؟ آپ اچھا وکیل لے لیں۔ دوسری بات، میں اس پہ آنے سے پہلے آپ نے دیت کی بات کی نا، پاکستان میں جو آپ کی جو لائف کی جو سیکیورٹی ہے نا، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اٹ از ناٹ دا رسپانسبلٹی آف یور فیملی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ ریاست کی ذمہ داری ہے میری جان کی پروٹیکشن کرنا، اور جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے آپس میں معاملات طے کر لی اور مدعی جو ہیں آپ کے بھائی بہن یا آپ کے والد ہیں وہ آ کے قانون میں کورٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے معاملات طے پا گئے، تو پھر ریاست اس چیز کی ذمہ داری نہیں اٹھاتی؟ نہیں، تو کرنے ریاست نے، یہ آپ دیت کی بات کر رہے ہیں، جب شریعت کی بات آ جاتی ہے وہاں، لیکن یہاں پہ وہ شریعت بھی تو نہیں ہے نا۔ شریعت تو یہ ہے کہ جس دن ہو گیا اسی دن آپ کچھ لے دے کر دے، آپ پرولانگ کرتے ہیں، آپ فیملی کو، ابھی شاہ زیب کی فیملی اور شاہ رخ کی فیملی میں بہت زیادہ فرق ہے، وہ پاورفل ہے، پولیٹیکل انفلوئنشل ہے، پیسوں والے، دیکھیں جس طرح آپ نے وہ فلمیں وہ جو ویژول دیکھے ہوں گے کہ کس طرح شاہ رخ جو ہے نا وہ جیل کے بجائے ہسپتال میں، پچھلے 10 سال سے جب تک یہ کورٹ کچہری میں پیش ہوتے رہے ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی، جب وہ جیل میں تھے تب بھی ان کو گھر میں شاہ زیب کی جو فیملی ہے، جو مقتول ہے اس کی فیملی ہے، اس نے ان کا جو پریشر ہے اس کو بھی فیس کرنا ہے، پیسے بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے نہ، ان کی اتنی سکت ہوگی کہ لطیف کوسا جیسے وکیل کو، اعتزاز احسن جیسے وکیل کو، یہی جو بڑے نام ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کے آج جتنے ججز ہیں نا، ان میں سے 50 to 60% جو ہے نا ان لوگوں کے شاگرد ہوتے ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو بڑے وکیل، آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو کوئی کیس آ جاتا ہے نا تو آپ دیکھ لیں کہ کس کے چیمبر سے کون کون گیا ہے، یہ سارا یہی سلسلہ ہوتا ہے، آپ اس کو وکیل کر دیں۔ ہمارے ہاں یہ تو بھی مورالٹی نہیں ہے نا، یہ مورالٹی نہیں ہے کہ میں آپ کا شاگرد رہا ہوں۔ ہم اکثر پولیس کی تفتیش بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عدالتی نظام کے اندر سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تو پولیس کی تفتیش اس لیے نہیں آ رہی کہ ٹرائل کورٹ نے اس کو سزا سنائی ہے، لیکن اصل کورٹ از ٹرائل کورٹ۔ یہ اپیل کورٹ میں جب آپ آ جاتے ہیں نا، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں،
ہائی کورٹ نے بھی اس کو مینٹین رکھا تھا. یہ دیکھیں ٹرائل کورٹ تک یہ معاملات کلیئر تھے کہ وہاں تک آپس کے معاملات نہیں طے پائے نہیں طے پائے بالکل. اور اس کی فیملی نے, شاہزیب کی فیملی نے, میں کیونکہ ہم لوگ اس کیس کو رپورٹ یہ تو کرتے بڑا بڑا ہائی لائٹ ہوا, بڑا میڈیا نے اس کو اٹھایا. اس وقت وہ کہتے ہیں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے, ہمارا جوان بیٹا قتل ہو گیا, کسی صورت نہیں معاف کریں گے, اس معاملے کو ہم لوگ آخری تہہ تک لے کے جائیں گے, اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. لیکن اور اس کے اثرات آپ دیکھ لیں ٹرائل کورٹ تک اور ہائی کورٹ سندھ تک بھی. ہائی کورٹ سندھ تک. ابھی مجھے یہ بتائے, ابھی ایک فیملی ہے, ان کا بچہ قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ فائنینشیل پوزیشن اس کی وہ نہیں ہے جو شاہ رخ کی ہے, آپ کہاں تک جائیں گے؟ ایک جج نے فیصلہ کر دیا. ابھی شریعت تو یہ بھی کہتا ہے نا, شریعت میں تو یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ صدر کے پاس جائیں. آخری آپشن ان کے پاس کس کا تھا؟ اگر سپریم کورٹ بھی یہ سسٹین رکھتا نا, اس مینٹین رکھتے اس فیصلے کو, تو صدر کے پاس چلے جاتے. تو صدر آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل آدمی ہوتے ہیں, پولیٹیکل فیملیز ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں یہ جو آپ نے کہا نا, یا جو اکثر ہمارے سیاسی لیڈرز ہم کہا رائٹلی وین دے آر ان اے پوزیشن دے سیڈ کہ امیر کے لیے ایک قانون, غریب کے لیے دوسرا قانون. یہاں پہ آج آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ یہی بات ہو رہی ہے اور ہر جگہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, ہاں صحیح بات کوئی ہے. امیر آدمی کسی کو جیل میں تو نہیں پڑا ہوا, کچھ دیکھو ادھر ادھر جا کے. آپ کے ججز بیکتے ہیں, اور بیکنا ہی نہیں ہے کہ سارے پیسے لیتے ہیں, سارے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, کیونکہ امیر آدمی کا ایکسیس ہوتا ہے بڑے وکیل کے پاس. وہ جج بھی اسی جج کدھر کا ہوگا, مانسیرا, پربھات, پشاور, لاہور یا کہیں حیدرآباد, انہی علاقوں کا ہوگا. تو یہ جو پولیٹیکلی انفلوئنشیل لوگ ہوتے ہیں وہ ایزیلی ایکسیس کر جاتے ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں بس آپ خاموشی سے اپنا کیس لڑائے, باقی آخر میں دیکھ لوں گا. یہ سارا ہمیں ایک ہی چیز پڑھائی گئی ہے, ایک ہی چیز بتائی گئی ہے کہ عدالتیں جو ہے نا وہ فیصلہ کرتی ہیں ایویڈنس کے اوپر. ایویڈنس ہونا چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے. یہ بھی سنا ہوگا کہ جج کے فیصلے بولتے ہیں, منہ نہیں کھولتے ہیں نا, لیکن ہمارے ہاں ججز جو ہے نا ان کے اتنے فیصلے نہیں ہوتے جن کا اتنا زبان چلتا ہے. مجھے یہ جاننا تھا نعمت زادہ سے, میں اس لیے کوشش کر رہا تھا کہ رابطہ ہو جاتا, کہ کوشش یہ تھی کہ میں بھی نعمت زادہ سے بات کرتا ہوں کہ یہ جو شاہزیب کی فیملی ہے, یہ اسی دوران جب یہ سندھ ہائی کورٹ کا معاملہ ہوا تھا, وہاں سے ان کو عمر قید ہوئی اور یہ لوگ سپریم کورٹ آ گئے. شاہ رخ جتوئی کے جو ٹیم تھی, لیگل جو ٹیم تھی, شاہزیب کی فیملی ملک چھوڑ کے چلی گئی تھی. اب اس حوالے سے مزید معلومات ہم لوگ جانتے ہیں. ہمارے جو بیورو چیف ہیں نعمت زادہ کراچی سے, وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. نعمت زادہ السلام علیکم. نعمت زادہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمت زادہ, آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شاہزیب قتل کیس میں مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی اور باقی جو دیگر ملزمان تھے ان کو بری کر دیا. یہ معاملات طے پا گئے تھے, دیت کے اوپر ساری چیزیں ہو گئی تھی. حالانکہ ہم نے ٹرائل کورٹ میں دیکھا ان کو سزا ہو گئی, پھر ہم نے سندھ ہائی کورٹ سے دیکھا کہ وہاں پر بھی ان کی سزا برقرار رہی, لیکن تھوڑی سی نرمی ہوئی, سزائے موت سے عمر قید میں تبدیل ہو گئی. لیکن سپریم کورٹ سے یہ آج بری ہو گئے ہیں, اور بریت کے اندر یہ بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے فیصلے کے اندر, جو چیز سامنے آئی ہے کہ ان کے معاملات آپس میں طے پا گئے تھے اور صلح ہو گئی تھی. آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ اس وقت شاہزیب کی فیملی, تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پاکستان میں بہت عرصہ پہلے ہی پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, اس کے اندر اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اچھا, سب سے پہلے تو اس کیس کو سمجھنے کے لیے, اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے یہ تو لازمی ہے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ 25 دسمبر 2012 کا تھا, اور یہ جو شاہزیب صاحب تھے, جو 25 سالہ ینگ لڑکا تھا, یہ ڈیفینس کا رہائشی تھا, اور جو شاہ رخ جتوئی جس نے قتل کیا تھا, اور یہ سب دونوں مطلب ایک ہی علاقے, ایک ہی پڑوسی تھے, ایک ہی گلی کے تھے. اور وہ ایسا تھا کہ جب یہ اپنی بہن کی شادی سے واپس آ رہا تھا, تو راستے میں تلخ کلامی کے بعد شاہ رخ جتوئی کے اندر فائرنگ کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے, اور یہ اپنی فیملی کے واحد اکلوتے بیٹے تھے. یہ سب سے اہم بات اس میں یہ بھی تھی. اس کے بعد جب جرم ثابت بھی ہو گیا, ٹرائل کورٹ نے جو ہے شاہ رخ جتوئی اور سراج سالپور کو جو ہے سزائے موت بھی سنا دی, جبکہ اس کے ساتھ جو دوسرے دو ساتھی تھے نواب سجاد اور غلام مرتضی عمر کو عمر کے سنا دی. بعد میں جو ہے وہ ان کی جو سزائیں تھی وہ مرقید میں تبدیل ہو گئی. اس کے بعد آج جو کچھ ہوا اس میں یعنی واضح, جو لطیف کھوسہ ہے جو ان کے وکیل تھے, انہوں نے واضح طور پر عدالت سے کہا کہ ان کی جو ہے وہ صلح پہلے ہی ہو گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو شاہزیب کے خاندان نے کروڑوں کی دیت کے عوض صلح کر لی تھی, اس کے بعد وہ کراچی سے یعنی اس ملک سے یہ باہر جا چکے تھے. اگر ہم ٹرائل کورٹ کے معاملات دیکھیں, اس کے بعد ہائی کورٹ کے معاملات دیکھیں, اور اب سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا, اس سے پہلے بھی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر میں آپ کو انتظار قتل کیس کا ذکر کروں, جس میں 6 ملزمان بری ہوئے تھے, جس جو پولیس اہلکار تھے, 2 کو جو ہے وہ پہلے سزائے موت ہوئی, بعد میں ان کو بھی عمر قید کر دی گئی. ابھی بھی وہ معاملہ چل رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو قتل ہونے والے
صحافی تھے ولی خان بابر کے قتل میں، جو کہ مارچ 2021 میں ان کا جو فیصلہ ہوا تو اس میں بھی چھ ملزمان جو تھے وہ بری ہو گئے تھے۔ اگر ہم نومبر 2021 میں جو ہوئے تھے ناظم جو قتل ہوئے تھے، اس کے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو مرکزی ملزم جو تو پی پی کے صوبائی ممبر تھے جام اویس اور قومی اسمبلی کے ممبر تھے جام عبدالکریم، ان کی بھی جو ہے وہ صلح ہو گئی۔ بعد میں جو ہے وہ مقتول کی بیوی کا ویڈیو بھی آئی کہ جس میں اس نے جو ہے انتہائی درد بھری آواز یا یوں کہتے کہ روتے ہوئے یہ کہا کہ میں کس طرح ہراساں ہوں، میرے اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور میں انتہائی مجبور ہوں معاف کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو اس قسم کے واقعات مسلسل جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں سندھ میں خاص طور پر کراچی اور سندھ میں کہ جو وہ ہوتے ہیں جن کا قتل ہوا ہو چکا ہوتا ہے، جو خاندان پہلے سے ایک بہت حالت ہوتی ہے، بری حالت ان کی ہوتی ہے، ان کے اوپر جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قتل کیے ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ زبردستی ہو جانا یا اس کے اوپر زور رکھنا یا ان کو دباؤ میں رکھنا یا پیسوں کے لالچ دینا، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج اگر ہم شاہ رخ جسوی کے کیس میں دیکھیں تو شاہ رخ جسوی کے کیس بھی سیم ویسے ہی ہوا ہے شاہ زیب کا کہ جیسے کہ اس سے پہلے ہوئے، یعنی کہ وہی بات ہوئی کہ بیچ کا اب خود سوچے کون، مطلب اگر انہوں نے معافی کرنا ہوتا ہے تو شروع میں کیوں نہیں کرتے ہیں، پھر بیچ میں کیوں نہیں کرتے، قتل کے فیصلے تک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس سے جو ہے کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو مجبور ہیں یا بے بس ہیں یا کمزور ہیں تو ان کو کیا میسج جا رہا ہے، کہ مطلب کہ وہ کسی طاقتور کے اگر وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے یا کوئی ناحق قتل کرتا ہے تو وہ اپنے حصے کا جو انصاف ہے وہ مانگ نہیں سکتا۔ مطلب یہ ریاست کا کام ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور کیس کو خود ہینڈل کرنا، لیکن بدقسمتی ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں کہ اس قسم کے جو ہے وہ واقعات بھی ہو جاتے ہیں، طاقتور جو ہے وہ بری بھی ہو جاتے ہیں، طاقتور باعزت بری ہو جاتے ہیں، اور جو کمزور ہوتا ہے جس کا قتل ہو چکا ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ مطلب زیادہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر یہ تمام تر معاملات جیسے میں نے پہلے کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بات تو حسن بھائی کلیئر ہوگی کہ وہ پاکستان میں ان کی فیملی نہیں ہے۔ نہیں، اس نے کیا کہا دیکھے کہ مجبور ہو کے انہوں نے جو ایگزامپلز دی، ہمارے پاس ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ ناظم جوکھیو آپ کو یاد ہے، اس نے ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دی جس سے کچھ لوگ بے نقاب ہو گئے، اب اس کے اوپر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس قتل کے معاملات کے اوپر بھی ان کی جو وائف تھی، ظاہری بات ہے وہ سندھ کا ایک انٹیریئر سندھ کے رہنے والے تھے، ان کے پاس اتنے مالی معاملات نہیں تھے، اور جن کے ساتھ ان کی لڑائی بن گئی تھی، لڑائی حالانکہ وہ بنانا نہیں چاہتے تھے لیکن بن گئی، اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جان بھی دی، اور دوسری طرف انہوں نے اب جب جان دی تو پھر ان کی وائف یا ان کے باقی جو خاندان میں بچنے والے لوگ تھے وہ اتنے طاقتور یا اتنے بااثر نہیں تھے کہ اس کیس کو پرسو کرتے یا اس معاملے کو آگے لے کے جاتے، حالانکہ سب کو پتا تھا، اور انہوں نے بھی شروع میں بار بار یہی کہا کہ اس کا انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف ہونے سے کیا مراد ہے کہ باقی جو اس کے اندر ملوث ملزمان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر ایک دفعہ ان کی وائف کی ویڈیو بیان آ گیا کہ ہم نے اپنے تمام تر جو ملزمان تھے ان کو معاف کر دیا۔ کیا کر دیں، کیا کریں، واٹ از دا آپشن ود یو، آپ معاف نہ کرے تو یہی ہوگا۔ ویسے بھی اس نے نکلنا، اس نے کہا ولی بابر کی اس نے ذکر کیا، دن داڑے قتل ہوتے ہیں، اور یہ روزانہ ادھر بھی ہوتا ہے۔ جو غریب ہوتا ہے نا، جس دن اس کے کوئی وہ اکثر جیل میں اس نظام کو، اس سسٹم کو کون چینج کرے گا؟ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لیڈران تو اس بات کا اس نظام کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن حقیقتاً جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں اس کے اوپر کام نہیں کرتے۔ اس ملک کا جو بڑا مسئلہ ہے نا ہمارا، وہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے۔ یو ریممبر دا اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان میں ججز آر دا بیچز آف دا ریچز۔ ابھی اس کی پشتوں میں ترجمہ یا اردو میں ترجمہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اٹ از اے سلیف آن دا فیس آف اور جوڈیشری۔ آپ کی کنوکشن ریٹ ابھی رپورٹ میں کہتے ہیں 12% تک آ گئی ہے نا، مطلب ہے کہ 100 میں اگر ہو نا اس میں 12% تک آ جائے، دس از یور لیول۔ آپ کی جوڈیشری دنیا کی 130 نمبر پہ ہے، دنیا کے 150 میں 150 سے 140 میں جو ہے 130واں نمبر ہے۔ تو اس جوڈیشری سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں، یہاں پہ روزانہ میلہ لگتا ہے سیاسی کیسوں کا، آپ دیکھیں روزانہ قتل ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا پرسوں ہزارہ میں کیا ہوا ہے، کوئی آپ نے دیکھا ہے کسی نے سو موٹو لیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک شیرین مزاری نکل آ جاتی ہے، اس کے لیے آپ کا جج رات 12 بجے آتا ہے۔ کل آپ کے ہزارہ ڈویژن میں 1 درجن سے زیادہ لوگ مرے گئے ہیں، آپ کے گاؤں علاقے میں، ہمارے علاقے میں کسی جج کے اس پہ وہ کیا ہوتا ہے، جوں رینگی ہوئی ہے۔ مطلب ہے کہ آپ کی جوڈیشری جو ہے، آپ کے ججز کے اتنے بڑے بڑے منہ ہیں، میں نے کہا نا ججز کے لیے تو ہے دیئر ڈیسیجن سپیکس، اسی لیے تو آپ کے پاکستان میں 4 ججز آئے، اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو سر جی کسی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ سیٹلمنٹ کر لیں، سنیں، یہ عدالتوں نے تو فیصلے دیے اس حوالے سے۔ اب جسٹس درا پٹیل کیوں
کہ پاکستان انفارچونیٹلی یہاں پہ آپ کا جو نظام اس طرح ہے جوڈیشری کا کہ آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھیں یہ جو لا کا بزنس ہے نا، دا بزنس آف لا، کہتے ہیں یہ آرڈینری ان لوگوں کا کام نہیں ہے، خواہ وکیل ہو خواہ جج ہو، ہی مسٹ بی آف ہائی اسٹیچر، ہی مسٹ بی آف ہائی مورل اسٹینڈرڈ. آپ کا یہاں جیسے جو کچھ نہیں ہوتے وہ جا کے لا کر کے آ کے آپ کا وکیل اور 10 سال بعد جو ہے نا وہ آپ کا جج بن جاتا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ ہے اور اسے میرے خیال میں ہم صرف رو سکتے ہیں، باقی آپ کچھ نہیں کر سکتے. صرف دیکھیں آپ نے آج شاہ زیب کا کیس کیوں لیا؟ کیونکہ فرام دا ڈے فرسٹ یہ کیس جو تھا میڈیا میں یہ بڑا ہائپ پہ آیا تھا. تو یہاں پہ یار یہاں پہ تو انصاف کرو نا. جب ٹرائل کورٹ نے کہا، ٹرائل کورٹ نے کہ یار دیز پیپل آر گلٹی آف مرڈرنگ اے ینگ بوائے، ینگ مین، اس نے قتل کیا، ٹرائل کورٹ نے، وہاں پہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا نا. ہائی کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ میں بھی مینٹین کیا، وہاں پہ فیصلہ ہونا سزا میں چاہیے تھا. کمی ہوئی لیکن سزا برقرار رہی. سزا برقرار رہی. اور اٹ واز اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. یہ شاہ زیب کی ماں اور والد کے نہیں، کیونکہ میری لائف کی پروٹیکشن جو ہے از دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. تو یہاں پہ میں نے کہا نا کہ اباؤٹ یور لیکن جس ججز، کا بچہ بھائی ہو اگر وہی انٹرسٹڈ نہ ہو اور وہی کہہ دیں کہ کورٹ میں کیوں جا کے، انٹرسٹڈ نہیں ہوگا؟ مجھے یہ بتاؤ، خدا نخواستہ آپ کا بھائی کوئی قتل کرتا ہے، آپ عدالت میں جا کے ساری پولیٹیکل پریشر برداشت کر کے روزانہ کی بنیاد پہ فیملیز کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، جی صلح کرو صلح کرو، نہیں میں نے کیس لڑنا ہے. جج فیصلہ کرتا ہے، سیشن جج، کہ جی آپ کا بھائی قتل ہوا ہے، فلانے نے قتل کیا، دیٹ پرسن مسٹ بی ہینگ ٹو ڈیتھ. ٹھیک ہے، ابھی وہ انفلوئنشل ہے. آپ بیچارے جو ہے نا دور گاؤں سے آتے ہیں، وہ ہائی کورٹ چلا جاتے ہیں. ہائی کورٹ کے وکیل کی فیس آپ کو پتہ ہے 5 لاکھ سے کم نہیں ہے. آگے سے آپ نے ہر پیشی پہ پیسے دینے ہیں، وہ وہاں پہ بھی آپ جیت جاتے ہیں. آپ کے لیے آپ کا اپنا جو ریلیٹیو ہے جو مرا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے مزید درد سر. آپ کہتے ہیں یار بس وہ تو چلا گیا. حسن بھائی اس کے اوپر کچھ قانونی رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے شاہ زیب قتل کیس میں اس کا فیصلہ آیا، تمام تر جو ملزمان تھے وہ بری ہو گئے. لیکن اس میں ہم لوگ ایک چیز جاننا چاہیں گے، جو دیت کا جو قانون ہے، جو معاملات ہیں، یہ کیا ہے؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی، کسی بھی مقتول کے جو ورثاء ہیں، کسی بھی ملزم کو معاف کرنے کا حق جو ہے وہ صرف ان کے پاس ہے. یہ حق ریاست کے پاس نہیں ہے. اور یہ شریعہ کا جو قانون ہے ہمارے ہاں اور ہمارے تعزیرات پاکستان کے تحت، یہ صرف مقتول کے ورثاء کے پاس ہے. اب اگر مقتول کے ورثاء نے اس کی کمپنسیشن لے لی ہے، اور جو ایک تو دیت اماؤنٹ ہر سال جو ہے اس کی ایک ویلیو مقرر ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے 1 جولائی وہ ایوری ایئر، ایک تو وہ ہے، اور پلس ان ایڈیشن بھی اگر اس سے زیادہ بھی کوئی وہ اس کی کنسیڈریشن اماؤنٹ لے لیتے ہیں صلح کے لیے، بدلے صلح کے طور پر، تو وہ پھر اس میں پھر نہ کوئی سپورٹ کر سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی ریاست اس میں کچھ کر سکتی ہے. ایک چیز جو ہے، ایک ہمارے قانون میں ایک چیز ہے سیکشن 331 کے اس پہ کہ فساد فی الارض کی اگر کوئی بات ہو تو اس کی بنیاد پر پھر وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں آئی. اور جو ہائی کورٹ نے یہ اس غالباً فساد فی الارض کی بھی چکر میں اس کو ذاتی سزا اور رضاکارانہ قبول نہیں کیا تھا. تو میری دانش میں تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بالکل درست فیصلہ کیا ہے. اور جب ورثاء معاف کر دیں تو پھر ریاست یا عدالت پھر کچھ نہیں کر سکتی. مطلب ریاست کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ جب فیملی نے جو ہے معاف کر دیا تمام تر جو قاتل تھے، جو قتل کرنے والے تھے، تو پھر ریاست اپنا کوئی رول پلے نہیں کر سکتی اس طرح کے معاملے کے اندر؟ نہیں، ریاست کچھ نہیں کر سکتی نا جی. وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ریاست تو صرف اسی صورت پہ کر سکتی ہے کہ اگر وہ کیس ڈکلیئر کرے کہ فساد فی الارض کا یہ کیس بنتا ہے کہ پورے بڑے پیمانے پر کسی کیس سے فساد پھیلایا گیا ہو یا پھیلانے کا مقصد ہو. ٹھیک ہے، تو وہ تو اس کیس میں تو ظاہر ہے کورٹ نے یہی محسوس کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اس کو اس وقت
मीडिया के असल में मीडिया के वैसे जज साहब एक बात है कि एक फैमिली ने 10 साल तक केस को परसू किया, ट्रायल कोर्ट में उनको सजाएं हुई और फैमिली इतनी मजबूर हुई हमारी अदालती निज़ाम से, या जो आपको अच्छी तरह पता है हमारा जो सिस्टम है, कि उसने आखिर में मुल्क छोड़ के कहा कि इससे बेहतर है कि हम इधर से चले जाएं और हमने बंदे को माफ़ कर दिया है। तो ये तो रियासत, हमारा अदालती निज़ाम विक्टिम्स फैमिली को मजबूर करती है कि वो बेचारे आखिर में सरेंडर कर जाए। 10 साल में इंसाफ ना मिलना, ये तो रियासत की जो नाकामी है ना। फिर आखिर में फैमिली मजबूर हो जाती है कि ठीक है जी, वैसे वो तो बंदा मर गया है, अभी आगे मजीद हमने क्यों मजीद नुकसान उठाना है। देखिए, ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट इशू है। ये तो एक ओवरऑल हमारा जो सिस्टम है, हमारे मुआशरे के जो मसाइल हैं और जो हमारे यहाँ पे जो अगर केस ना भी हो, इवन अदरवाइज जो गरीब और मस्कीन जो लोग हैं उनके साथ जो एक मामला है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। लेकिन अब जो कानून मौजूद है उसमें ये कोर्ट ये देखती है जी कि अगर जो सुलह है या जो माफ किया गया है वो किसी एक्सटर्नल प्रेशर के बगैर और जो कंपनसेशन है उसके अगेंस्ट किया गया है, तो फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती। कोर्ट मतलब अब 302 के केस में अगर मुआफ कर दिया है उसके भरोसा है, तो उसमें कोर्ट कैसे उसको सजा दे 302 की कि नहीं फिर भी आप तुम्हें फांसी देंगे। तो कोर्ट के पास बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं होती और इसी वजह से ये मामला जो है वो जैसा वैसे मैं थोड़ा सा ये जो हमारा जो जुडिशरी है, ये जो जजेस साहिबान होते हैं, इन्हें बड़ा एलिवेटेड पोजीशन होता है मजहबी लिहाज से, माशरती लिहाज से। तो ये नहीं देखते हैं कि बंदा कत्ल हुआ, उसकी फैमिली को 10 साल तक रगड़ा दिया गया और आखिर में जो है ना बड़ा वकील आता है जो बड़े ठीक ठाक और बड़े, उनको भी पता है कि उनकी फैमिली इतने अफोर्ड नहीं कर सकती कि इतने बड़े बड़े वकील कर दे जिनके सारे जजेस उनके अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये जज जो होता है, देखिए ये मेरा ख्याल है ये बात आप कोई मुनासिब नहीं कर रहे, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। देखिए इसमें बड़ी साफ सी बात है, कानून में लिखा हुआ है ना, कानून तो अदालतें नहीं बनाती, कानून पर तो अदालतों ने सिर्फ अमल दरामद करना होता है। कानून बनाने वाले तो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, गवर्नमेंट उन्होंने ये कानून बनाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल इसी वजह से तो 130 जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इस कानून के अंदर जो है ना तब्दीलियां होने वाली हैं, और तब्दीलियां किसने कर दी हैं? हमारा निज़ाम जो है इसको तब्दील करने की ज़रूरत जो है वो पार्लियामेंट से होगी। हमारे पार्लिमानी जो सिस्टम है जारी बात इस मुल्क के अंदर, तो उसके अंदर कौन लोग मौजूद हैं? यही ताकतवर और यही बासर लोग मौजूद हैं। और एक चीज़ तो जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज साहब ने बड़ी वाज़िया कर दी कि यहाँ से इस तरह के मामलात के बाद किसी अमीर आदमी को सजा इस तरह के मुकदमात के अंदर नहीं हो सकती। ये बड़ा वाज़िया बता दिया कि जिसने कत्ल किया है वो ताकतवर है, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो उस मामले से अपने आप को निकाल सकता है। मिल गया उसकी फैमिली को, जैसे जज साहब ने कहा कि यहाँ तो आपका सिस्टम ऐसा है। बात ये है कि उन्होंने पैसे लिए ना, उन्होंने उसके बदले दिए। देखें, अगर बुरसा जो है वो प्रेशर सस्टेन करते हैं बड़ों का, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। ये आया सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया और ये काफी हुआ, लेकिन जहां पर बुरसा अगर कोई कंपनसेशन नहीं लेते, सुलह नहीं करते, तो उसका नहीं। तो जैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं देखना चाहिए था कि उनकी वरसा को बुलाए, उनको भी सुने कि वाकई ये हुआ है और उसने विलिंगली ये किया है, इतना तो करना। ये नीचे की अदालत में ये हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी बुरसा को खुद नहीं बुलाती। वो जब भी अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अगर कोई पार्टी कहती है कि जी हमारा दरमियान सुलह हो गई है, तो मुतल्लिका सेशन जज को मामला रेफर करते हैं जी कि आप लीगल हेयर्स को बुला के इस सुलहनामा की के बारे में वेरीफाई कर लें। वो सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं बुलाती, और अगर वहां पे उनके सुप्रीम कोई कंप्लेनेंट साइड से यकीनन कोई वकील साहब पेश हुए होंगे, मुझे तो आप इतनी इसकी तफसीलात का नहीं पता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट खुद बुरसा को इस तरह नहीं बुलाती। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज साहब, हम बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया। हम सिर्फ यही वाजिया करना चाहते थे कि दियत के मामलात और दियत का तरीकाकार क्या है, उसके ऊपर आपने बड़ा वाजिया बता दिया कि जब एक फैमिली
جو ہے جو ورثہ ہیں اگر انہوں نے معاف کر دیا تو قانون یہی کہتا ہے کہ وہ معافی خواہ قبول وہ ہوگی، مجبوری کے تحت ہو، خواہ وہ وہ کیسے جو بھی بھی ہو، ہو، لیکن اس وہ نے کیسے معاف بھی ہو. کر دیا، دیکھیں جی بس ٹھیک ہے۔ پیسہ سب سے بڑی طاقت ہے. یا آپ نے معاملات طے کر لیے کہ ہم لوگ آپ کو اس کے عوض یہ اماؤنٹ دیں گے، تو پھر آپ نے صلح نامہ لکھ کے دے دیا اور آپ تمام تر معاملات سے نکل گئے. اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے ناظرین کہ امیر آدمی کو قتل کے مقدمے کے اندر سزا نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتے. اور میں نے کہا نا ساؤتھ انڈین فلمز کو وہ آپ کیسے دیکھا بھی کریں، اپنے پیسوں کا بندوبست کرے پولیس گا، کو بھی وہ خریدتے ہیں، ٹائم انویسٹیگیشن کو لگائے بھی گا، وہ کرتے ہیں، کیس کو ڈیلے کرے گا، پرولانگ کرتے اس ہیں، دوران وہ تمام تر سیٹنگز کر لے گا. میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ اس ملک کے اندر مینجمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے مینجمنٹ جن کے پاس پیسہ ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے اور رپورٹرز کارنر کے اندر مزید موضوعات کو ڈسکس کریں گے. آمدید. اور رپورٹرز کارنر کے اندر ہم نے ڈسکشن کی تھوڑی سی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے. شاہ زیب قتل کیس کیا آج فیصلہ آیا، اس کے اندر تمام تر جو ملزمان تھے ان کو بری کر دیا گیا اور دیت کے معاملات تھے. ظاہری بات ہے کہ جب شرعی اعتبار سے بھی اور قانونی اعتبار سے بھی معاملات آپس میں طے کر لیے جائیں، فیملیز جو ہیں وہ رضامند ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ وہ جو ملزمان ہیں ان کو اگر معاف کرتے ہیں تو قانون بھی ملزمان کو جو ہے وہ سزا نہیں دے سکتا اور ان کو معافی جو ہے اس کی قبول کی جاتی ہے. آج ہم نے ایسے ہی دیکھا تقریباً 10 سال بعد 24 دسمبر 2012 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا. شاہ زیب قتل اس کو کیا گیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ٹرائل کورٹ تھا اس سے شارق جتوئی اور باقی جو ملزمان تھے جس میں سراج تالپور، ان کو 2 لوگوں کو سزائے موت کا حکم ہوا تھا اور ایک کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. سندھ ہائی کورٹ سے بھی سزا برقرار رہی لیکن سزا میں تھوڑی سی کمی دیکھنے میں آئی کہ تمام تر ملزمان کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا سنائی گئی. اور اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا. سپریم کورٹ آف پاکستان سے جب اس تمام تر معاملے کی تفصیلات فراہم کی گئی اور کہا گیا، جو وکیل تھے شارق جتوئی کے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ یہ معاملہ جو ہے طے پا گیا، جو فریقین ہیں ان کے درمیان صلح ہو چکی ہے اور صلح نامے کی بنیاد پر تمام مجرمان کو بری کر دیا جائے. یہ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا. اور شارق جتوئی نے عدالت سے نکلنے کے بعد ظاہری بات ہے جب وہ بری ہو گئے 10 سال کے مقدمے سے، اور اتنا اہم مقدمہ تھا، 302 کا یہ مقدمہ تھا، اس کے اندر سے شارق جتوئی جب بری ہوئے تو پہلے بھی انہوں نے وکیل کا نشان بنایا اور اب بھی. تو اب یہ معاملہ جو ہے ظاہری بات ہے جب آپس میں طے ہو جاتے ہیں. اور اس ملک کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے طاقتور لوگوں کو، بااثر لوگوں کو اس طرح کے مقدمات سے بری ہوتے ہی دیکھا ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی طاقتور کے خلاف کوئی واقعی سزا ہو گئی ہو یا انہوں نے معاملات نہ طے کر لی ہوں. مینجمنٹ کا میں نے کہا تھا کہ مینج بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں چیزیں طاقتور لوگوں کے لیے، اور اس کیس میں بھی بالکل ایسے ہی ہوا. اب ہم لوگ رخ کریں گے ہزارہ ڈویژن کا. اور ہزارہ ڈویژن کے ڈسٹرکٹ ہری پور کی تحصیل ہے غازی، اور ہری پور جھاری کس سے غازی بائی پاس مبینہ کہتے ہیں کہ کرپشن کی نظر ہو گیا اور CNW کی طرف سے جاری پروجیکٹ میں ناقص مٹیریل کا استعمال ہوا ہے. 1 ماہ قبل تعمیر ہونے والی سڑک کی دیواریں تھوڑی سے بارش سے جو ہے بالکل وہ بہہ گئی ہیں اور اس کی جو فوٹیج ہے وہ اپنی آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھائیں گے. حفاظتی دیواروں کی تعمیر میں پتھروں کو جوڑنے میں سیمنٹ کا استعمال تک نہیں کیا گیا. اب اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی لاگت آتی ہے اور جو علاقے کے رہنے والے ہوتے ہیں اس طرح کی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کا انتظار کرتے ہیں. کئی سال ان کو انتظار ہوتا ہے کہ ان کے جو راستے ہیں، جو ان کی سڑکیں ہیں، ان کو بہتر بنایا جائے، اس کو بنایا جائے. وہ اپنے منتخب نمائندوں سے درخواستیں بھی کرتے ہیں، وہ اداروں کے سربراہان سے بھی جا کے ملتے ہیں، وفود کی شکل میں جاتے ہیں کہ ان کے ان مسائل کو کم کیا جائے. اور اگر کوئی ان کی درخواست کے اوپر سنوائی ہو جائے اور اگر ان کی کوئی بات سن لے تو اس کے بعد یہ سب سے بڑا مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب اس سڑک کی، اس پل کی یا کوئی ایسی جو درخواست وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی لائف کو، جو ان کے پورے علاقے کو بہتر بنا سکتی ہے، تو وہ اس طرح کے ناقص مٹیریل کے استعمال سے جو ہے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس کا جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ ایسی ناقص تعمیر جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے بہہ جاتی ہے بارش کے پانی میں. اور یہ معاملات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کے اوپر جب ہم نے کوشش کی ان ذمہ دار لوگوں سے رابطہ کرنے کی جو اس پروجیکٹ میں ظاہری بات ہے یہ ایک پراپر ایک طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، ٹینڈر ہوتا ہے، تو ٹینڈر کے بعد یہ مختلف جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں ان تک یہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں ان کو
کروڑوں روپے کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے اس حصے کو یہاں سے تعمیر کرنا ہے، اتنے کلومیٹر تک آپ کے پاس ہے، اس سارے لوگ اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے لوگوں کا ہمیں پتہ چلا کہ ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تعمیر کے اندر جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ اس کی ناقص تعمیر کا ذمہ دار کون ہے۔ لیکن ہر کوئی جو ہے وہ مکر گیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں نہیں پتہ یہ معاملہ کس کا ہے، یہ آپ پختونخوا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے پوچھیں، وہ آپ کو اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم لوگ اب رخ کریں بیورو چیف ہری پور مہر سماب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم لوگ کس کو دیں کہ اس کی جو 1 ماہ پہلے کی جو تعمیر ہے، جو اس کے اب کے حالات ہیں، اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ مہر سماب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ مہر صاحب، یہ ہری پور جھاری کس سے غازی بائی پاس کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ وہ مبینہ کرپشن کی نظر ہو گیا، اور یہ جو روڈ کی تعمیر ہے جس کے مناظر ہم لوگ اپنی سکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں، اس کا ناقص تعمیر کی ذمہ داری آپ کو تک کیا اطلاعات ہیں، آپ کی انفارمیشن کیا ہے کہ یہ کس کے ذریعے جاتی ہے؟ بالکل، میں بتاتا جاؤں کیسر صاحب، جس طرح کہ یہاں کے لوگ جو میں آپ کو بتاؤں تقریباً درجنوں دیہات اس روڈ سے جو ہے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو آپ جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو فوٹیج ہمارے سامنے ہے، تو میں بتاؤں کہ غازی سے جو جھاری کا روڈ ہے، اس کی جو حالت ہے میں بتاؤں تقریباً 12 سال سے یہ زیر تعمیر، اور ابھی تک جو یہ روڈ ہے اس کی تکمیل ابھی تک مکمل جو ہے اس کو نہیں بنایا گیا۔ میں بتاؤں وجہ یہی ہے کہ جہاں پر اگر یہ تقریباً روڈ جب بھی بند رہے تو اس کے ساتھ مختلف ٹھیکیداروں کو جب ٹوٹ کا شکار ہوتا ہے، آگے بند رہے پیچھے تقریباً اپنے کٹیرا سے بات کروں، غازی سے شروع ہوتا ہے تو جاری کا تک جب یہ جاتا ہے تو یہاں پر مختلف جگہوں پر روڈ جو ہے یہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور ناقص مٹیریل کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں یہاں جتنے بھی حفاظتی وال جو سائڈ پر بنے ہوئے ہیں وہ بھی ٹوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو یہاں پر جو جتنے بھی روڈز ہیں جو بند رہے، نئے روڈ جو زیر تعمیر ہے تو وہ پانی میں اپنے ساتھ جو ہے وہ بہہ کے لے جاتا ہے، اور اس میں جو دوبارہ اس پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ جو جس ٹھیکیدار نے بنایا ہے اس کو نہیں پوچھا جاتا، نئے سر سے جو ہے نا نیا ٹھیکہ وہ ٹینڈر ہوتا ہے اور نئے ٹھیکیدار کو دیا جاتا ہے، دوبارہ پیسے اس پہ لگتے ہیں۔ تو درجنوں دیہات جو ہیں وہ یہی راستہ استعمال کریں، لیکن یہاں پہ عوامی جو شکایات ہے وہ یہی ہے کہ جو سائڈ اس میں جو سیمنٹ جو ہے روڈ بن رہے ہیں، وال بنی ہے، اس سے نہ سیمنٹ یوز ہو رہا ہے نہ یہاں پر لیول کے حساب سے بن رہا ہے۔ اور یہی مہر وجہ ہے صاحب، کہ جو اس وقت یہاں پر جو تختی لگی ہوئی ہے نام کی، وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سابق ممبر صوبائی اسمبلی فیصل زمان کی ہے، تو اس کے بعد بھی ظاہری بات ہے یہاں سے لوگ منتخب ہوئے ہیں، اس وقت بھی یہاں سے مقامی جو لوگ ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی سنجیدگی سے کام کریں یا کوئی جواب دیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا۔ دیکھیں جتنے بھی روڈ ہیں، صرف ایم پی اے جو تھے یہاں پر جتنے بھی فیصل زمان صاحب نے یہاں پر تقریباً یہ فنڈ کروڑوں کا فنڈ یہاں پر جو دیا سی این ڈبلیو کی زیر نگرانی اگر وہ دیتے ہیں، ظاہری بات ہے پھر محکمے دیکھتے ہیں اس کے بعد ان روڈوں کو، تو یہاں پر جتنے بھی جو روڈ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جتنی بھی جگہ ہے مطلب روڈ آپ دیکھیں کہ نیچے اس کا نہ لیول ہے نہ سائڈ والز ہیں، تو جو پانی اگر سلائڈنگ بھی ہوتی ہے ہلی ایریاز میں بھی اگر ہے یا کچھ بھی ہے تو یہاں پر ان کی وجہ سے یہ روڈ جتنا بھی روڈ ہے تو ظاہری بات ہے دیکھنا تو سی این ڈی پی یو کے جو افسران ہیں وہاں پر وزٹ کرتے ہیں، اگر ہم ان سے ابھی بات بھی کی یا بات بھی کرتے ہیں، عوام بھی اگر جاتی ہے ان محکموں کی طرف واپس ان سے بات کرتی ہے، ذمہ داری کوئی نہیں اٹھا رہا۔ تو یہی بات ہے کہ فنڈ تو یہاں پر بدقسمتی سے صوبائی حکومت نے جس طرح فنڈ تو دیا ان کو، لیکن اس کے بعد پوچھنے والے جس طرح بھی آپ نے بات کی ذمہ داری کون لے گا؟ جو اس محکمے کے زیر نگرانی اگر یہ بن رہا ہے تو وہ خود اس پہ ہم سے جو ہے بات نہیں کرنا چاہ رہا، یا عوام اس کے پاس جاتی ہے ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی، تو ظاہری بات ہے تو لاکھوں یا کروڑوں روپے کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ عوام جو ہے بالکل نہیں، پختونخوا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اس کے اندر ظاہری بات ہے ان کو ذمہ داری لینی چاہیے نا، وہ آئیں اور پوچھیں کہ اس کا یا بتائیں کہ اس کی ذمہ داری۔ میں بتاؤں کیسر صاحب یہاں پر جتنے بھی ٹھیکیدار آئے ہیں ایک ٹھیکیدار نہیں ہے، اب ٹھیکیدار بدلتے ہیں تو پچھلا یہی ہے کرپشن ہی ہے، اگر ظاہری بات ہے کرپشن نہ ہوتی تو پوچھتے نا، تو اگر کرپشن جو اگر یہاں پر ہوئی ہے تو وہ پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ وہ خود ہی کھانے والے سب انوالو ہیں یہاں پر، تو عوام جو ہے اگر میں ہم ان کی بات سنتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ اگر ایک یہاں سے منتخب نمائندہ ہوتا ہے وہ روڈ بناتا ہے یا فنڈ آتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی ایسا منظم ادارہ ہو جو کہ اس کی ذمہ داری لے یا اس کو
देखें तो पूरा रोड आप देखें खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जगह जगह पे टूटा हुआ है। नीचे से मैं आपको बताऊं कि इसका लेवल अगर आप देखें फुटेज में आपको नजर आता होगा कि नीचे से जब पानी जा रहा है तो नीचे बिल्कुल बेस ही नहीं है और पत्थर ऐसे पड़े हैं जैसे तो बिल्कुल जिसपे सीमेंट तक यूज नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो देखें अगर एमपीए साहब का काम बनता है, उनके जो दूसरे बंदे हैं उनका काम बनता है, जो जाहिर बात है जो हुकूमती सूबाई हुकूमत के यहाँ पर मेंबरान मुंतखब हुए या उनकी जो टीम्स है जो फंड ला रही है उनको उस हवाले से देखना चाहिए कि ये पैसा हमने दिया मुकामी तो है। जो लोग हैं यहाँ के, जो मुकामी लोग हैं जो इस सड़क से सफ़र करते हैं और जिनके गांव तक ये सड़क जाती है, उनके कोई वफूद की शक्ल में उन्होंने मुकामी एमपीए से, आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर बड़ी ताकतवर लोग मौजूद हैं, सियासी घराना बड़ा मौजूद है जो इस वक्त सूबाई वजीर भी हैं और वफाकी वजीर भी हैं, तो उनसे रब्ता किया या उनके पास गए कि इस मसले का हल निकाल के दें? बिल्कुल बाहर गए, लेकिन फैसल साहब ये जो तहसील गाजी जो है यहाँ पर मैं बताऊं फैसल जमान साहब का जो हल्का आता है वो खुद जो है यहाँ पर अभी है भी नहीं, आपको पता है तो केसेस की वजह से वो खुद मौके पर नहीं है। तो इसके बाद अगर महकमे को उन्होंने हवाले किया, फंड उन्होंने CNW को दिया तो उनका काम बनता है। तो वफाकी वजीर अगर मैं बताऊं ये रोड बदकिस्मती से यहाँ पर ये कुछ जो वफाक के पास आते हैं वो NHA के अंडर आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो दूसरा महकमा जिम्मेवारी नहीं लेता कि भाई ये हमारा काम नहीं, ये सूबाई गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो वहाँ पर MPA साहब के पहले जो उनका जो इश्यूज चल रहे हैं तो उसी वजह से यहाँ पर वफाकी सूबाई हुकूमत का मामला ही नहीं है, मैं इलाकाई सतह के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि जाहिर बात है उमर अयूब साहब वफाकी वजीर हैं, वफाकी वजीर थे तो उस वक्त भी वो इसके ऊपर काम कर सकते थे, लेकिन अब सूबे के अंदर उनके ही ख़ानदान के लोग हैं, जाहिर बात है जो इस वक्त हुकूमत में भी हैं और सारी चीज़ों को कर सकते हैं, तो सूबाई हुकूमत से तो काम करवाया जा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह मैं बताऊँ आपको अभी जो कौमी जो यहाँ पर अभी तो इस वक्त तो कोई भी नहीं है, जिस तरह उमर साहब PTI से थे तो वो भी जिन्होंने यहाँ रोड किया, फैसल जमान साहब वो भी PTI से थे, लेकिन उनको पूछना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से मैं यही बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर जितने भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हुए या साइड एरियाज पे हुए तो उनको पूछा जाता तो आज ये हालत ना होती। जाहिर बात है उनकी तवज्जो नहीं थी, अगर वफाकी वो भी अगर उनको कहते या लोग कहते, लोग तो जाते हैं लेकिन यहाँ पर यही है कि हर बंदे का अपना काम है, दूसरे की जिम्मेवारी कोई भी नहीं लेता। तो बहुत शुक्रिया महर शमाब, हमारे ब्यूरो चीफ हमें हरीपुर से और इस गाजी रोड के हवाले से, तहसील गाजी के इस मामले के हवाले से, इस परेशानी के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन यही चीज़ें हैं जो इलाकाई सतह पर लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं और लोग चाहते हैं कि इन मसाइल का हल निकले। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि एक रोड की तामीर के लिए उनको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं और कितनी दरख्वास्तें, कितनी अर्जियाँ करनी पड़ती हैं कि हमारे MPAs, हमारे MNAs और हमारे जो ज़िम्मेदार इदारों के लोग हैं वो हमारी बात सुन लें और हमारे इस मसले को हल कर दें। और अगर वो सुनवाई हो जाती है, अगर वो सुनवाई हो जाती है वो किसी MPA के थ्रू, किसी MNA के थ्रू या किसी इदारे के सरबराह के ज़रिए, तो उसके बाद इस तरह की अगर तामीर होती है तो वो फिर उल्टा जो है वो ज़ाहिर बात है, एक काम जब आपने ताज़ा किया हो तो दोबारा आप किसी काम की उम्मीद नहीं लगा सकते या उसको कोई ठीक नहीं करेगा या दोबारा वो नहीं बन सकता। तो इसलिए जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आए तो वहाँ की मुकामी क़यादत, चाहे वो किसी भी जगह से किसी भी जगह से हो, तो वो उसकी पूरी पहरादारी करें। वो MPAs, वो MNAs जो हैं वो उसकी ज़िम्मेदार होते हैं, उनको पूछना चाहिए उन लोगों से कि कौन यहाँ पर कोई काम जिसके ज़िम्मे लगाया गया तो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी ने नाकस कोई काम किया तो उसके हवाले से भी पूछ के होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर, किसी भी जगह पे आप जाएंगे, फेडरल कैपिटल समेत पूरे पाकिस्तान के किसी सूबे के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो ठेकेदारी निज़ाम है, वो कहते हैं कि बग़ैर पैसे दिए और बग़ैर निज़ाम चलाए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही नहीं है। किसी जगह पे भी आप जाएंगे और आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो बग़ैर पैसों के, बग़ैर रिश्वत दिए वो आपको नहीं मिलता। उसका उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया होता है कि आप एक से निकलेंगे दूसरे के पास जाके फंस जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे के पास जाके फंस जाएंगे। तो इसलिए बाहर आपके सिस्टम के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको फिर रास्ता दिखाते हैं। जब आपको रास्ता दिखाते हैं, और रास्ता क्या होता है कि आप हमें पहले हमारे मामलात चलाएं, हमें खुश करें, उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है आपको दिया जाएगा, इसमें से आप भी पैसे बनाना और हमारा हिस्सा भी निकालना। ये बदकिस्मती है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा फेडरल कैपिटल के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि फेडरल कैपिटल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा एक्शन में नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पे दही इलाके जो हैं, जंगी का इलाका हो गया, तरनोल का इलाका हो गया, वहाँ पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जो हैं, और इसी तरह साथ साथ जो बाराकऊ का इलाका हो गया, इन इलाकों के जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं वो भारी नफरी के साथ रोज़ाना की बुनियादों पर पहुँच जाते हैं वहाँ से इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो जंगी का इलाका है, चाहे वो तरनोल का इलाका है। आज भी हमने एक ऑपरेशन देखा, असिस्टेंट कमिश्नर पोठवार, असिस्टेंट कमिश्नर जो अब्दुल्ला खान
مسلمان ہیں ان کی سربراہی میں انہوں نے آپریشن کیا اور پولیس کی بھاری نفری CDA انفورسمنٹ نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا۔ شیر شاہ سوری روڈ پر یہ کی گئی پختہ تجاوزات کو انہوں نے مسمار کیا اور بااثر افراد کو پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس کے اوپر انہوں نے دھاوا بھی بولا، ان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب پولیس کی بھاری نفری یہاں پر مزید پہنچی تو اس معاملے کو جو ہے وہ سلجھا دیا گیا، اور جو تجاوزات مافیا ہے اس وقت جو ہے وہ ظاہری بات ہے پورے اسلام آباد کے اندر بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے جگہوں کے اوپر قبضے کیے، اور اس کا ہم لوگ ذکر اکثر کرتے ہیں کہ آپ شہر کے اندر اگر اندرونی سیکٹرز کو دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور وہ تجاوزات کچھ ایسی پختہ نہیں لیکن روڈز کے دونوں اطراف آپ کو نظر آتی ہیں، آپ کو کسی نہ کسی جو ہے وہ ٹھیلے کی صورت میں نظر آتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دیہی علاقوں کے اندر پختہ تجاوزات موجود ہیں۔ دیہی علاقوں سے مراد ترنول اور یہ جو فتح جنگ روڈ ہے، اور اس کے علاوہ جھنگی کا جو علاقہ ہے اور بارکو کا جو علاقہ ہے، نیلور کے جو ایریاز ہیں وہاں پر یہ پختہ تعمیرات جو ہیں وہ سرکاری زمین کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن ضلعی انتظامیہ جو ہے آج کل ہمیں ایکشن میں نظر آ رہی ہے، اور اللہ کرے کہ ان چیزوں کے اوپر وہ قابو پا لے۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو 3 اہم جو موضوعات تھے آج کے ہمارے رپورٹرز کارنر کے اس حوالے سے تفصیلات فراہم کر سکے۔ سب سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا شاہزیب قتل کیس کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھا، اس کے اوپر بات چیت کی۔ اس کے علاوہ ہم نے ہری پور کے جو تحصیل غازی کے جو روڈز کی جو صورتحال ہے، جو سڑکوں کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی، اور آخر میں ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی کارروائیوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اپنے میزبان کیسر خان تھنولی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔